बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िब बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को ख़त लिखा गया था, जनरल आसिम मुनीर ने इमरान ख़ान के इस ख़त का जवाब दे दिया है। एक्सक्लूसिव ख़बर है जिसकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी को जो चैलेंज किया गया है, ना सिर्फ जस्टिस डोगर की सीनियरिटी चैलेंज की गई है बल्कि जो दरख्वास्त 5 जजेस ने दायर की है उसमें सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस खादम हुसैन सोमरू और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सीनियरिटी को भी एक तरीके से चैलेंज कर दिया गया है। अब यह मामला क्या है, क्या चल रहा है, इस दरख्वास्त का क्या होगा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने किसके साथ मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या कहा, ये सारी कहानी इस मामले की जो सीनियरिटी से जुड़ा है आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और एक और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात भी प्रोग्राम के आखिर में आप देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे हम्बल दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन 5 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक शामिल थे, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा शामिल थीं, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सदीकी साहब शामिल थे। अब इस ख़त में नाज़रीन 5 जो जज हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब लीड कर रहे हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जंगरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं। इन 5 जजेस ने अपने ख़त में, अरबाब ताहिर साहब नहीं हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं, इन 5 जजेस ने अपने ख़त में ये बात की थी कि ये तासुर मिल रहा है, मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से कुछ जजेस को ट्रांसफ़र करके जो है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए जाने के बाद उन जजेस में से एक जज को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। लेकिन 5 जजेस का अपने ख़त में ये कहना था, आज तो दूसरा ख़त उनका सामने आया है, बल्कि वो ख़त नहीं उसको आप दरख्वास्त कह सकते हैं, लेकिन पहले ख़त में जज साहबान का ये कहना था कि ये जो ट्रांसफ़र पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज आएंगे ये जूनियर जज होंगे, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के बाद नया हल्फ उठाना पड़ेगा। अब नाज़रीन वो जजेस ट्रांसफ़र होके आ गए, 2 की बजाय 3 जज आ गए, सिंध हाई कोर्ट से भी, लाहौर हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी आ गए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनको वेलकम किया और जो 5 जजेस का लेटर था कि इनको हल्फ उठाना पड़ेगा, आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे कोई हल्फ नहीं लिया। और बल्कि कल जब तीनों जजेस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से एक नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई। अब उस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस हैं और जो सीनियर प्यूनी जज थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनको 1 नंबर पीछे धकेल कर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को सीनियर प्यूनी जज है वो डिक्लेयर कर दिया गया। आज इन जजेस ने बैठ के कमरा अदालत में मुकदमात की समाअत भी की, लेकिन साथ में नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ और भी फैसले लिए। अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के उन फैसलों को बदले की आंख से देखा जा रहा है कि ये आमिर फ़ारूक साहब जो हैं अपने साथी जजेस से बदला ले रहे हैं। और भाई किस बात का बदला ले रहे हैं ये भी बता दें। वो बताने वाले कहते हैं कि इस बात का बदला ले रहे हैं कि इन जजेस ने पहले भी खत लिखा था, आमिर फ़ारूक के खिलाफ 6 जज का खत चार्जशीट था और वो जो फैसला था टेरियन केस वाला, उसमें भी जो फैसला बाद में लिखा गया वो भी चार्जशीट था। तो अब आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, नए जजेस जो ट्रांसफ़र होके आए हैं, उनके आने के बाद अपने साथी जजेस से जो है बदला ले रहे हैं। यार आमिर फ़ारूक साहब ने तो कहीं भी नहीं कहा कि मैं उनसे बदला लूँगा, वो तो खामोशी से अपनी सीट पे बैठे रहे। अब जो नए जज आए हैं उनकी सीनियरिटी ने हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ट्रांसफ़र के साथ जो है वो ट्रैवल किया है, तो इसमें आमिर फ़ारूक साहब का क्या कसूर है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप देखने वालों को बताना चाहूँगा और साथ में समझाना भी चाहूँगा। ये जो दोस्त हमारे बहुत सारे बात करते हैं कि सीनियरिटी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, जज आएगा हाई कोर्ट में, नया हल्फ उठाएगा और वो जूनियर जज कहलाएगा।
اب ظاہر سی بات ہے وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے فیکٹس بھی دیکھنے ہیں، ہم نے حقیقت بھی دیکھنی ہے، ہم خود بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر خود ہم انالیسس کریں، سکروٹنی کریں، جانچ پڑتال کریں تو ہم نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے تو ناظرین حلف ہوتا ہے نئی اپوائنٹمنٹ کا۔ اگر آپ کی نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو آپ حلف اٹھائیں گے، ہائی کورٹ میں ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو۔ آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ میں کوئی جج اگر ہائی کورٹ سے جاتا ہے، یعنی عامر فاروق صاحب اگر 10 فروری کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ان کو وہاں پر حلف اٹھانا پڑے گا، اور جو ہائی کورٹ کا جج لگے گا اسے ہائی کورٹ کا حلف اٹھانا پڑے گا، ہائی کورٹ میں حلف لینا ہوگا۔ لیکن اگر اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن اگر اس کا ٹریول ہوگا، ٹرانسفر ہوتا ہے، تو کیا حلف اٹھانا پڑے گا؟ اب یہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جٹاکی انداز سے سمجھانا، جٹکے انداز سے سمجھانا۔ سرفراز ڈوگر صاحب کی بات لے لیتے ہیں۔ سرفراز ڈوگر صاحب پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پہ تھے، یہاں پہ لا کے ان کو دوسرے نمبر کا سینئر پیونی جج بنا دیا گیا، اور لانے کا مقصد یہ الزام دیا جاتا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنانا مقصود ہے۔ اگر ناظرین فرض کریں کہ ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں ہوتے تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس بننا تھا، مطلب لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کے چیف جسٹس بننے کا امکان موجود تھا۔ اب لاہور ہائی کورٹ پورے پنجاب کی ہے، بڑی ہائی کورٹ ہے، آبادی کے لحاظ سے بڑے صوبے کی ہائی کورٹ ہے۔ آپ جا کے خود لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ ججز کی جو سٹنگ ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ موجودہ جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، یہ تو 2028 میں ریٹائر ہو جائیں گی، اور عالیہ نیلم صاحبہ سے لے کے جو 12 نمبر تک جج ہیں سینیورٹی کے اعتبار سے، ناظرین وہ تمام کے تمام ججز سال 2029 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب باری آتی ہے 13ویں نمبر کی، 14ویں نمبر کی، اور 15ویں نمبر پہ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، 13ویں نمبر پہ شہرام سرور صاحب ہیں، 14ویں نمبر پہ ایک اور معزز جج صاحب ہیں۔ جب 29 میں 12 نمبر تک سینیورٹی لسٹ کے اعتبار سے 12ویں نمبر والا جج بھی 2029 تک ریٹائر ہو چکا ہوگا، تو اگلے جو 3 جج ہیں، شہرام سرور صاحب ہیں، ایک اور جج صاحب ہیں، اس میں سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے 2030 میں جا کے ریٹائر ہونا ہے۔ تو ان تینوں ججز کا پینل جائے گا چیف جسٹس کے لیے، نئے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے۔ تو سرفراز ڈوگر صاحب کو کیا کسی سانپ نے کاٹا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹسی، پورے پنجاب کی 13 کروڑ آبادی کی چیف جسٹسی چھوڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں جونیئر جج بننے کے لیے؟ کیا وہ جونیئر جج بننے کے لیے آئیں اور وہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی چھوڑ دیں؟ نہیں نا، یہ بات لاجیکل لگتی نہیں ہے۔ وہ اس لیے آئے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سینیورٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹریول کرے گی۔ گو کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 200 میں یہ واضح نہیں لکھا گیا، لیکن وہاں پہ ٹرانسفر کا لفظ ہے، اور ٹرانسفر کا لفظ یہ ہے کہ انٹر ہائی کورٹ، ود ان دا ہائی کورٹ جج کا دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو جواز بنانے والے ہیں وہ یہ جواز بنا رہے ہیں کہ جب ہائی کورٹ میں آنے والا جج حلف اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ عہدہ اور حلف جو اٹھا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی بات مان لیتا ہوں، ایسے ہی حلف اٹھایا گیا جاتا ہوگا، لیکن میں نے حلف پڑھا نہیں۔ لیکن اگر ایسے اٹھایا بھی جاتا ہے تو لیکن جب وہ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، وہ پھر سینیورٹی اس کے ساتھ ٹریول کر جائے گی آٹومیٹکلی۔ اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ 5 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے، جس کو ریپرزنٹیشن کا نام دیا گیا، یہ ایک طریقے سے آپ اس کو درخواست کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو محکمہ جاتی اپیل کہہ سکتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کو تو ویسے انفارمیشن کے لیے، اور یحییٰ افریدی صاحب کو یہ جو لیٹر بھیجا گیا ہے 5 ججز نے، ان میں ان 5 ججز نے اپنی ریزرویشن، اپنی شکایات، اپنے تحفظات، اپنی جو تشویش ہے اس پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے کہا ہے کہ آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں۔ اور کل جو ہماری چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں بھی یحییٰ افریدی صاحب نے یہی بات کی تھی کہ ٹرانسفر بالکل ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں، یہ اچھا اقدام ہے، اس کو گندہ نہ کریں۔ لیکن سینیورٹی کے حوالے سے یحییٰ افریدی صاحب کا کہنا تھا کہ مسئلہ ہمارے پاس آئے گا۔ اب مسئلہ ناظرین آنا ہے، مسئلہ جانا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 200 کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے۔ اب کل ناظرین جب ہمارے پاس افریدی صاحب آ کے بیٹھے، جو ہماری ان کے ساتھ ملاقات تھی سپریم کورٹ رپورٹرز کی، اس میں یحییٰ افریدی صاحب نے مندو خیل صاحب کو پہلے ہی بات کرنے سے روک دیا، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ معاملہ مندو خیل صاحب جو کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے لیے
نامزد جج ہیں ان کے پاس جانا ہے. اور یحییٰ فریدی صاحب نے خود یہ کہہ دیا کہ جس معاملے میں میرا انٹرسٹ ہوگا میں اس کیس میں نہیں بیٹھوں گا. اس کیس میں بھی انڈائریکٹلی یحییٰ فریدی صاحب کا انٹرسٹ یہ بنتا ہے یا لنک یہ بنتا ہے کہ جو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے مشاورت کی تھی ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے, اس میں یحییٰ فریدی صاحب بھی شامل تھے. بلکہ یحییٰ فریدی صاحب نے تو بلوچستان سے جو بتانے والے بتاتے ہیں, ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کو جو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ یحییٰ فریدی صاحب کی خواہش تھی. اور یحییٰ فریدی صاحب نے تو خود ملاقات میں کہا کہ میری تو یہ بھی خواہش تھی کہ اگر کوئی ٹرائبل ایریا کا, قبائلی علاقے کا جج ہوتا اس کو بھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کا کہتا. تو یحییٰ فریدی صاحب نے بیٹھنا نہیں ہے, مندو خیل صاحب نے بیٹھنا تھا, ان کو بولنے سے روک دیا. اور مندو خیل صاحب کو اگر بولنے سے نہ بھی روکا جاتا, مندو خیل صاحب نے خود بھی اس ایشو پہ بات نہیں کرنی تھی. اب ناظرین یہ 5 ججز کا لیٹر آ گیا ہے. اب یہ 5 ججز کا لیٹر ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے, اس کو ایک آئینی درخواست میں کنورٹ کر کے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شہری کی جانب سے کوئی درخواست دائر کر دی جائے یا کسی شہری سے کوئی درخواست دائر کروا دی جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیٹی کو جو معاملہ ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. تو لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ درخواست, اس قسم کا معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوگا. لیکن یہ جو ناظرین ججز نے نیا لیٹر لکھا ہے نا, اس لیٹر میں جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے 10 فروری والا, اس کو بھی ملتوی کرنے کی, مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی ہے. اب کیوں یہ ججز کہتے ہیں کہ 10 فروری والا اجلاس بھی آپ مؤخر کر دیں, اس کی وجہ یہ ہے ججز کو یہ لگتا ہے کہ اگر عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں جج بن کے چلے گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہو جائے گا, نیا چیف جسٹس لگانا ہوگا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں, جنہوں نے خط لکھا ہے, کہ ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. لیکن ناظرین مجھے بظاہر ایسے 2 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد, کہ ہو سکتا ہے کہ 10 فروری کے اجلاس میں عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ کا جج نہ بنایا جائے. اور اگر وہ جج بن جاتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے, میرا اندازہ ہے, میرا اپنا ایک جوڈیشل گیس آپ کہہ سکتے ہیں, ویسے تو روشن امکان ڈوگر صاحب کے بھی ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے, لیکن ایسا مجھے لگتا ہے کہ درمیان کا راستہ یہ نکلے گا کہ جب تک یہ سینیورٹی والا ایشو آرٹیکل 200 کی تشریح نہیں ہو جاتی, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو سپریم کورٹ میں جج, اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے. اور جب وہ چیف جسٹس بنیں گے گل حسن اورنگزیب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو سینئر پیونی جج جو ہے وہ ڈوگر صاحب ہوں گے. اس دوران جو ہے یہ جو سینیورٹی والا معاملہ ہے اس کی گرد بھی بیٹھ جائے گی. ججز جو پینک ہوئے ہیں, جو ظاہر فرسٹریٹ نظر آ رہے ہیں, پینک نظر آ رہے ہیں, وہ بھی کچھ دنوں کے لیے کہ بھی چلیں گل حسن صاحب بن گئے ہیں, سینیورٹی کا معاملہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں طے ہو جائے گا, تو یہ چیز تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی. اس دوران ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے, جو میری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے, کہ جب اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے ریٹائر ہوں گے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے. اور گل صاحب کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے بعد پھر سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں 2027 کے اوائل میں یا 2026 کے آخر میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں, تو یہ سینیریو بھی بننے کا امکان موجود ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں ججز کا خط آ گیا, اس خط پہ فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کا جو خط ہے. پہلے تو ناظرین بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے, اس خط کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خط کیسے بھجوایا گیا, کس سورس کے ذریعے بھجوایا گیا اور کہاں پہ پہنچا ہے. عسکری ذرائع تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ خط ریسیو بھی نہیں ہوا اور ہمیں ایسے خط میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے, تو وہ خط گیا کہاں پہ. 2 باتیں نازل ہوئی ہیں. ایک تو فیصل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا اوپن لیٹر ہے. اب اوپن لیٹر ناظرین کیا ہوتا ہے؟ اوپن لیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک میں کسی لیٹر کو جو ہے وہ پبلک کر دیتے ہیں, پبلک اس کو پڑھتی ہے, اصل بندے کے پاس جاتا نہیں, لیکن آپ نے اس لیٹر میں اصل بندے کو صرف مخاطب کیا ہوتا ہے. تو اس لیٹر میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو مخاطب کر دیا ہے, اور لیٹر کو فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پبلک کر دیا, پبلک ڈومین میں ہے, پبلک لیٹر ہے. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے, میرے پاس بھی کاپی نہیں ہے, اور عمران خان صاحب نے اس لیٹر کے مندرجات جو ہیں وہ صحافیوں کو بتائے ہیں, اور اس لیٹر پر اگر جواب آتا ہے تو گور صاحب کہتے ہیں کہ اس جواب کو ہم ویلکم کریں گے. جواب ناظرین آ گیا ہے, اور جواب بھی ناظرین تگڑا آیا ہے. اب جواب کیا ناظرین, جواب آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. آرمی چیف کی ناظرین زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. اس ناظرین کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ اعلامیہ ناظرین جاری کر دیا گیا ہے. اب میں وہ اعلامیہ ناظرین آپ کے ساتھ رکھنے سے پہلے ایک میسج آیا ہوا ہے, اس کو فارورڈ کرنا ضروری ہے. یہ میسج میں نے ناظرین فارورڈ کر دیا. اب میں آپ کو جو اعلامیہ ہے
آرمی چیف کا وہ پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس میں عمران خان صاحب کے خط کا جواب کیا ہے ایگزیکٹلی. سنیے گا ناظرین، اس میں 2-3 اور بھی باتیں ہیں، وہ بھی آپ کو بتانی ہے. ایک تو ناظرین 5 فروری کے حوالے سے، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اس فورم پہ کور کمانڈر کے اس اجلاس میں کشمیر کے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، اور کور کمانڈر کے شرکا نے بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے، اور انہیں خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا ہے. اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اپنی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ حل کرائے، اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں. اور ناظرین، بھارت کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیے گئے، اس پر فورم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارتی فوجی قیادت کی حالیہ عاقبت نااندیش اور اشتعال انگیز بیانات کا بھی سخت نوٹس لیا گیا ہے، اور انہیں غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے. آرمی چیف نے فورم سے خطاب میں کہا کہ پاکستان آرمی ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. اب یہاں سے سکپ کر کے ناظرین آگے چلتے ہیں جہاں پہ دہشت گردوں کی بات کی گئی. دہشت گردوں کے حوالے سے فورم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فتنہ خوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا، اور فورم نے اس بات کی ضرورت پہ زور دیا کہ عبوری افغان حکومت فتنہ خوارج کی موجودگی سے انکار کی بجائے ان کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات اٹھائے. آگے چل کے بلوچستان کے اوپر بات کی گئی، اور فورم نے بلوچستان کے معاملے پر اس بات کا اعادہ کیا کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب ناظرین ساری بات کو سکپ کر کے آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیٹر کا جواب دیا گیا ہے. ناظرین، کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے. عسکری قیادت پاکستان کے قابل فخر عوام کے بھرپور حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. کیا ہے ناظرین؟ عسکری قیادت یعنی پاک فوج پاکستان کے قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ، یعنی آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ فوج کو عوام کی حمایت حاصل ہے، اور عوام کی اس بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے افواج پاکستان. اب کل عمران خان صاحب نے یہ لیٹر لکھا، اس میں تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو پالیسی اس وقت ہے اس پالیسی کی روشنی میں عوام اور فوج کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے، فاصلہ بڑھ رہا ہے. لیکن آج جو جواب آیا ہے اس خط کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کسی قسم کی کوئی خلیج نہیں، بلکہ اس جواب میں کہا گیا ہے کہ افواج پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ، بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. یعنی آرمی چیف اور افواج پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے. تو خان صاحب کے لیٹر کا یہ جواب آ گیا. اس کے علاوہ ناظرین ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے، لیکن یہ کمیٹی بنی ہے تحریک انصاف کے ان ارکان سے متعلق جن پر پی ٹی آئی نے یہ الزام لگایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جب وہ پاس ہو رہی تھی، پاس ہونے سے پہلے، پاس ہونے کے دوران ہمارے ارکان نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو انہیں شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے. اب جن ارکان کو پی ٹی آئی نے شوکاز نوٹس جاری کیے ان کو بلایا جائے گا 3 رکنی کمیٹی کے سامنے. اس کمیٹی میں اسد کیسر صاحب سربراہ ہیں، اون عباس بی پی صاحب ہیں، سردار اظہر طارق صاحب ہیں، اور یہ کمیٹی اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی، ہیئرنگ کرے گی. ہیئرنگ کرنے کے بعد ڈسپلن کی خلاف ورزی سے متعلق ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. اور جو نوٹیفیکیشن ناظرین جاری کیا گیا ہے فردوس شمیم نقوی کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن جس کو شوکاز جاری کیا گیا ہے وہ نہ آیا تو پھر یک طرفہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ